बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ ऐसा पहले इमरान खान ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है ये बाय डिज़ाइन भी हो सकती है, इसके पीछे कोई ख़ास मकासद भी हो सकते हैं। हो सकता है उनका इशारा जो है वो अंदरूनी जो है वो अनासर की तरफ हो। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो मुखालिफ एजेंसीज हैं, मुखालिफ कुव्वतें हैं, मुखालिफ ताकतें हैं, वो तो ज़ाहिर एक डिज़ाइन के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश हर वक्त करती रहती हैं और अपना एक नेटवर्क उन्होंने पाकिस्तान में बनाया हुआ है। एक ज़माने से अगरचे उस नेटवर्क को वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत कमज़ोर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जड़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब आज जो कुछ कराची में हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है एक ऐसे वक्त में कि जब PSL चल रहा है, गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में हैं। क्या पैगाम उनको गया होगा कि जिस शहर में वो खेल रहे हैं वो शहर महफूज भी नहीं है। और आप देखिए कि एक ऐसे वक्त में दहशत गर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाई उस शहर में हो रही है जिस शहर में जो है वो जिस शहर में होने वाले मैचेस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और एक ऐसे वक्त में कि जब गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं तो पाकिस्तान तो उसी शहर में एक मुनज़्ज़म दहशत गर्दी हो रही है। अब ये मुनज़्ज़म दहशत गर्दी हुई, इसकी ज़ाहिर है हर तरफ से मज़म्मत होनी चाहिए और इसको यूँ देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। लेकिन इसमें अगर कोई इससे कोई अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करे तो यकीनन ये भी काबिल मज़म्मत है कि इन हालात में कोई अपने अपने ज़ाती मकासद, सियासी मकासद या अपना फ़ायदा ढूंढ रहा हो। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जियो के प्रोग्राम में ये बयान दिया, उनसे बात हो रही थी कराची के इस दहशतगर्दाना हमले में जिसमें पुलिस ऑफिस में दहशतगर्द घुस गए और घंटों वहाँ पर घुस के फायरिंग करते रहे और जो है वो फिर उनको जो SSGs हैं उनके ऑपरेशन में उनको मार गिराया गया है। लेकिन ये इस वाक़े पर जब ख्वाजा आसिफ साहब की राय मालूम करने के लिए उनको लिया गया फ़ोन पे या प्रोग्राम में, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करते करते कहा कि इमरान खान साहब को ये ख्याल करना चाहिए कि हालात क्या हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को हालात का इदराक करना चाहिए। तो अब आप इन हालात के जो है वो को आड़ बना के या इन हालात की आड़ में आप समझते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन का इरादा तर्क कर देना चाहिए, या हालात चूंकि इस तरह के नहीं हैं कि इसमें इलेक्शन हो तो इमरान खान को इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, या ये जवाब कि भाई आप देख ही रहे हैं आपके सामने सिक्योरिटी के कैसे हालात हैं तो अब इन हालात में इलेक्शन कैसे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब बहुत ही भोंडे दलाइल हैं और ये पाकिस्तान में जब 2008 में इलेक्शंस हुए थे तो हालात शायद इससे कई गुना ज़्यादा कशीदा थे, बम धमाके हो रहे थे और तालिबान का एक पूरा वजूद यहाँ पर मौजूद था। तो उसके बाद फिर उसके बाद जो है वो इनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस करके। तो अब इस तरह के वाक़यात को अगर आप इलेक्शन के इल्तवा की बुनियाद बनाएंगे तो ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नाकाबिल कबूल चीज़ होगी जो कि इस वक्त कोशिश की जा रही है। और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो अब आप देखिएगा कि आज तो ये दबे लफ्ज़ों में कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने और लोगों ने भी, लेकिन एक आध दिन में आप देखिएगा कहा जाएगा कि भाई मुल्क में सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं। कराची में देखिए दहशतगर्दाना हमला हो गया, देखिए धमाका हो गया, खुदा न खास्ता एक आध अभी और भी हो सकता है, अल्लाह ना करे अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन दहशतगर्दों का अगर इस तरह का नेटवर्क मौजूद है पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो फिर खुदा न खास्ता कोई और कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन कार्रवाइयों को बुनियाद बनाकर ये मुतालबा करना कि जी इलेक्शन तो अब हो नहीं सकते, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि इस मुल्क को किसी मुस्बत समत में नहीं ले जा रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया। जेल भरो तहरीक के आगाज़ का ऐलान इनफैक्ट कर दिया, उन्होंने कहा बुध से हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अब ये आप अगर ये कहें कि बुध से गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि बुध से गिरफ्तारियां शुरू होंगी। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि शायद एक दो दिन ये आगे इमरान खान ले जाएं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद इसकी नौबत भी ना आए क्योंकि ये कैलकुलेटेड मूव मुझे नज़र आ रही है इमरान खान की। उसकी वजह यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला जो है वो जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में शोएब शाहीन साहब भी दरख्वास्त लेकर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त कर दी है कि आप सो मोटो एक्शन लें। तो इन हालात में
مجھے لگتا ہے کہ بدھ سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ آج جو بدھ سے آغاز کرنے کا کہا ہے جیل بھرو تحریک کا عمران خان نے، وہ بنیادی طور پر ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ یا تو بدھ سے پہلے آپ الیکشن کا اعلان کریں یا پھر ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے۔ اب الیکشن کا اعلان جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بدھ تک کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، تو سپریم کورٹ میں اگر سماعت بھی ہو جاتی ہے، نوٹسز بھی ہو جاتے ہیں، کوئی کاروائی آگے بڑھ جاتی ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ عمران خان جیل بھرو تحریک کو مزید 1-2 دن آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی آؤ آؤ ہم تمہیں بند کر کے دیکھتے ہیں، آؤ تمہیں سب کو اندر ڈال دیں گے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اور باقی لوگوں کو حالات کا ادراک نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے عام حالات ہیں، نارمل حالات ہیں، یہ آئیں گے ہم ان کو پکڑیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، بھریں گے، شور شرابہ ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ حالات اس وقت ویسے نہیں ہیں، یہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ جو IMF ہے وہ آپ پر سخت شرائط عائد کر رہا ہے، آپ کی ریٹنگز کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے، کاروبار بند پڑا ہے، انڈسٹریز بند پڑی ہیں، چھوٹی صنعتیں بند پڑی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور جو انویسٹر ہے وہ اپنا پیسہ نکال نہیں رہا۔ ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری کا ایک ایسا ماحول بن جائے جس میں آپ جیت جائیں گے؟ نہیں جیت سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے چینی بڑھ جائے گی، پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا، انسرٹنٹی بڑھے گی، اور ایسے میں جو ہے وہ غیر یقینی کی کیفیت بڑھے گی، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ تو اب سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی کیفیت میں کیسے جو ہے وہ اس حکومت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ عاقبت اندیشی ہے پرلے درجے کی، اور حالات سے عدم واقفیت ہے پرلے درجے کی، جس کا مظاہرہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، اور بڑا لائٹ لے رہی ہے کہ آؤ جی ہم آپ کو سب کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اور اس امپیکٹ کا ایک بوجھ ہوگا، اور وہ بوجھ اس حکومت ہی کے کاندھوں پر آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت جو B کلاس کی ایک پورا پورشن ہے، اس کو رنگ روغن ہو رہا ہے، تیاری کی جا رہی ہے اس کی، اور اس میں صفائیاں ہو رہی ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جیل بھرو تحریک کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو B کلاس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک کے پیش نظر ان کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جیل بھرو تحریک میں تو اٹھا کے آپ مرغیوں کی طرح اور بکریوں کی طرح کمرے میں بند کر دیتے ہیں محدود وقت کے لیے۔ جیل بھرو تحریک میں تو اس طرح ہوتا ہے، B کلاسیں نہیں دی جاتی۔ B کلاس جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بھی نہیں ملی، تو B کلاس جو ہے وہ ہائی پروفائل لیڈرز کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو یہ کن حالات کے پیش نظر تیاری کی جا رہی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا پاکستان میں مختلف آپشنز پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ذہن میں ہیں کہ حالات اس نہج پہ بھی جا سکتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں ہی کی کیوں نہ ہو، ان کو کہیں بند کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لیے کیا جا رہا ہے، لیکن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ B کلاس کیوں تیار کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل میں، میری معلومات کے مطابق جو ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات کے بدترین ہونے کی صورت میں جو ہے وہ اس طرح کی تیاریاں پہلے سے کر کے رکھی جاتی ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بدترین مہم چلائی، اور اس دھڑلے سے چلائی کہ پاکستان میں اب ایسا ہو گیا کہ ججز کے ساتھ آپ جو مرضی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ اب داماد ہائی کورٹ ایک عام پبلک نے چلائی ہوتی تو اور بات تھی، نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ چلائی گئی، اور نون لیگ کے اہم عہدے داروں کی طرف سے یہ ہیش ٹیگ استعمال کر کے داماد ہائی کورٹ کا کیا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی ان کے خلاف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو گئی ہے، شے مل گئی ہے کہ عدلیہ کو جو مرضی آپ کہتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک طرف تو داماد ہائی کورٹ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو رگیدا گیا، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ان کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ اور اب تو نام لے کر نواز شریف صاحب نے ان کا نام لیا کہ دیکھیں جی آڈیو آ گئی ہے، دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے، دیکھیں جی انصاف کا کیسے جو ہے وہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر صرف دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہی وہ جج ہیں پلس اعجاز الحسن صاحب جنہوں نے چیف جسٹس کو سفارش کی ہے کہ الیکشنز کے لیے آپ سو موٹو لیں۔
اب جو بندہ بھی آج الیکشن کی بات کرے گا وہ ان کو برا ہی لگے گا، ظاہر ہے وہ ظاہر اکبر نقوی ہوں وہ کوئی سیاسی شخصیت ہو، غیر سیاسی شخصیت ہو، جو بھی الیکشن کی بات کرے گا وہ ان کو برا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ الیکشن جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا ہے پاکستان کی زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو۔ تو جج صاحب کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے، لیکن آج جب نواز شریف صاحب جب یہ مہم چلا رہے ہیں اور یہ بیانات دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں، تو آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے جسٹس ملک قیوم صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں فوراً آ گئے کہ وہی ملک قیوم صاحب ہیں جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی، جن کو شہباز شریف صاحب فون پر کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب اور میاں صاحب کہنے نے کہ بے نظیر نوں 10 سال کی سزا ہونی چاہیے کٹو کٹ۔ تو اب یہ آڈیو لیک ہوئی تھی، پھر وہ مجھے یاد آ رہے تھے وہ جج صاحب کہ جن کو مدینے میں بٹھا کر حسین نواز نے آفریں کی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، آفرز بھی کی کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو وہ سب چیزیں مجھے یاد آ رہی تھیں جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک جج صاحب کی کردار کشی کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح تو عدلیہ کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ تو بھائی عدلیہ کا جو وقار آپ کے زمانے میں مجروح ہوا ہے یا ہوتا چلا آیا ہے اور اب تک ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ مہم جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جج یعنی ان ججز پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ الیکشنز کی بات نہ کریں۔ اگر وہ الیکشن کی بات کریں گے تو پھر ہم ان کی کردار کشی کریں گے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے جو صاف صاف نظر آتا ہے۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ عمران خان نے آج جو اپنی تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن ایجنسیوں کو ہم پیٹ کاٹ کے پالتے ہیں وہ ایجنسیاں پاکستان کے محب وطن شہریوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو پکڑ کے کہا، اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی اور کہا کہ یہ بتاؤ جا کے عمران خان کو کہ ہم اس طرح کا سلوک تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ اور جو ججز کے خلاف مہم چل رہی ہے اس پر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیپنگ ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، اور اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ٹیپنگ کرتے ہیں اور یہ کون سے طاقتور لوگ ہیں جو لوگوں کی آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ میری لائن جو ہے میرے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ، اس کی ساری آڈیوز جو ہیں اس کو ٹیلی فونز کو ٹیپ کیا گیا اور ریکارڈنگز کی گئی۔ تو یہ کون اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ریکارڈنگز کرتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ جو ججز کی بھی ریکارڈنگز کرتے ہیں، جو سیاستدانوں کی بھی ریکارڈنگز کرتے ہیں، اور ان کی فیملیز کی بھی ریکارڈنگز کرتے ہیں، جیسے کہ اعظم سواتی صاحب کی ہوئی ہے۔ تو یہ مطالبہ آج ان کی طرف سے پھر دہرایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بلکہ عمران خان نے کہا کہ مافیاز ہیں جو یہ ساری ریکارڈنگز کرتے ہیں، یہ مافیاز ہوتے ہیں کہیں پہ بھی۔ تو بہرحال آپ اس صورتحال کو خود بھی انالائز کر سکتے ہیں کہ ماضی میں ججز کے ساتھ کیسے ساز باز کیا گیا، اور اگر کوئی جج آپ کی بات نہیں مانتا تھا تو سپریم کورٹ پہ پورے کا پورا حملہ ہو جاتا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔